औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान में जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी तजियाकार हैं, जितने भी दानिश्वर हैं, जितने भी कॉलम निगार हैं, जो इन्फॉर्मेशन लाते हैं बिलाशुबा मुझसे बहुत काबिल लोग हैं। हर बंदे के अपने अपने सोर्स हैं और जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो उस पर तजिया पेश करते हैं, बिला मुबालगा वो मुझसे बहुत काबिल लोग हैं। लेकिन इदरीस नाज एक्सक्लूसिव और नाज बरदारियाँ का एक ख़ास पैटर्न है और मैंने आपकी खिदमत में हमेशा वो बातें पेश की हैं जो किसी और के पास ना हों। वो ख़बरें पेश करता हूँ या वो तजिया देता हूँ जो कोई और ना दे, किसी मसलत के तहत या इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से। मोहतरम नाज़रीन, एक इंतहाई अहम बात जो है वो आपके हुजूर गोशगुजार करनी है और इस पर बहुत सारे लोग तबसरा करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से। सैयद आसिम मुनीर साहब कल कराची थे, वहाँ वो बड़ी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, बड़े जो ताजर हैं, बड़े सरमायाकार हैं, उनसे मिले और वहाँ जो गुफ्तगू हुई है, कुछ ऑन दी रिकॉर्ड और कुछ ऑफ दी रिकॉर्ड। मैं सिर्फ वो गुफ्तगू करूँगा जो ऑन दी रिकॉर्ड हुई है। जो ऑफ दी रिकॉर्ड हुई है वो करना कतई तौर पर गैर मुनासिब है और मैं समझता हूँ कि शायद इदारे उसकी इजाज़त भी ना दें। तो सबसे पहले बात तो ये कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी उससे कतई तौर पर लाइल्म है या ला ताल्लुक है? ये दोनों सूरतें नहीं है। पाकिस्तान आर्मी को तमाम तर हालात का बखूबी इदराक है, उसे बखूबी समझ रहे हैं, देख रहे हैं और उससे ला ताल्लुक नहीं है, वो उस पर कुड़ते हैं। और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पर जो कराची के कोर कमांडर हैं उनको भी कुछ अहकाम दिए। तो अब ज़रा सबसे पहले वो गुफ्तगू मैं 3-4 नुकात उसमें से लूँगा, वो जो उन्होंने खुद यूँ समझ लीजिए कि उनके तर्जमान ने, उनके स्पोक्समैन ने और ताजरों के स्पोक्समैन ने जो खबर बाहर पहुंचाई, वायरल की, पहले उसमें से नुकात। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले ताजरों से, तो पहले उन्होंने ताजरों की बात सुनी और कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस जो है उसकी वजह से वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है और हमारी मुआशरत दिन ब दिन ज़ुबू हाली का शिकार है। उसकी क्या वजह है? ताजरों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक हैरान कुन बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में बिजनेस फूले फले। वो कानून की आड़ लेकर इतनी रुकावटें, इतनी हर्डल्स खड़ी कर देते हैं कि हम कोई भी कारोबार करना चाहें तो हम कर नहीं पाते। उन्होंने कहा कि आपका फूड अथॉरिटी से लेकर FBR से लेकर माहौलियात के महकमे, जितने भी महकमे हैं, उन पर बैठे हुए जो आला अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो हमें किसी न किसी आड़ में तंग करती है, ब्लैकमेल करती है और हमारे कारोबार नहीं चलने देती। अरबों रुपए की सरमायाकारी मुल्क से बाहर जा रही है। उन्होंने कहा चीफ साहब, सबसे पहली वजह तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी हमें काम करने ही नहीं देती। हम पाकिस्तान को पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, हम उसे अदम इस्तेहकाम से निकालना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो। एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनकी ये बात सुनी और इसका तो उन्होंने मौके पर ही हुक्म दिया कोर कमांडर कराची को। उन्होंने कहा कि ताजरों के साथ अब आपने कल एक अलग से मीटिंग करनी है और इनके मसाइल जो हैं उनको हल करना है। ताजर जो हैं ये बिल्कुल बिजनेस करें, उनको एतमाद में लिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। मैंने अर्ज किया कि मैंने वो बातें करनी है जो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बातों को मैं अगर करूंगा तो लिफाफे में डाल के करूंगा, बिल्कुल क्लियर कट नहीं करूंगा। उसकी वजह यह कि जिन बातों को अखफा रखा गया है, मैं समझता हूं कि ये कौमी राज है। लोगों को जितनी जरूरत है मैं उतना बताना ही जरूरी ख्याल करूंगा। दूसरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ताजरों को, जब ताजरों ने पूछा कि ये तो निगरान सेटअप है, जो 3 हुकूमतें गुजरी हैं, पीपल्स पार्टी की है वो सिंध में थी, नून लीग और PDM जितने भी थे वो सारे वफाक में थे, और फिर इमरान खान साहब, तो जो इन्होंने लूट मार की है और ताजरों से जो बत्ते वसूल की हैं, ताजरों को जो ब्लैकमेल किया है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछा कि क्या उनका एहतसाब भी होगा, जिस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पर्टिकुलरली 3 लफ्जों में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि तीनों पार्टियां जो थीं उनमें करप्ट लोग थे, उन्होंने तीनों ने करप्शन की प्रैक्टिसेस की हैं और तीनों पार्टी के जो करप्ट 3 लोग हैं उन्हें कड़े एहतसाब से, कड़े से गुजारा जाएगा। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि 18 सितंबर के बाद इमरान खान का मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है, उनके लिए इतलान अर्ज कर दूं कि 15 सितंबर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के लिए, उसके बाद तहरीक इंसाफ का यूं सुन लीजिए कि एक तो साइफर केस है
اور دوسرا جو آرمی کی تنصیبات پر حملہ ہوا ہے براہ راست آرمی پر. محترم ناظرین، اچھا آپ کو جب آرمی پر حملہ بتایا جاتا ہے، حساس تنصیبات کی بات کی جاتی ہے، تو لوگوں کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شاید جو میاں والی میں جہاز جلا دیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے، جناح ہاؤس میں جو کرسیاں جلا دی تھیں. اگر 1 ارب روپے کا نقصان بھی جناح ہاؤس میں ہو گیا تو وہ کون سی بڑی بات ہے، اس کی تو تلافی ہو سکتی ہے. محترم ناظرین، شاید لوگوں کے ذہن میں یہ ہو، آپ کے علم میں نہیں ہے، کچھ تجزیہ کاروں نے بتایا بھی، میں آپ کو صرف ریمائنڈر کے طور پر بتا دیتا ہوں. اس وقت میں نے کہا تھا کہ صرف یہی نہیں ہوا تھا، آرمی کے لوگوں کو سٹینڈ کیا گیا تھا کہ آپ نے بغاوت کرنی ہے اپنے ہی چیف آف آرمی کے خلاف، جنرل عاصم منیر کے خلاف، اور ایک بہت بڑے جمع غفیر کے ساتھ. اس میں کچھ جرنیل بھی ہونے تھے، کچھ کور کمانڈرز ہونے تھے جنہوں نے اسلام آباد کی طرف پھر جانا تھا، موو کرنا تھا، اور پھر عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں مسند اقتدار پر بٹھا دینا تھا. چیف آف آرمی سٹاف کا نام بھی تجویز ہو چکا تھا. چونکہ یہ ایسا راز ہے جو کور کمانڈر میٹنگ میں ہوا اور آرمی اس پر کارروائی کر رہی ہے، کچھ لوگوں کو انہوں نے 2 بڑے جو جرنیل تھے ان کو فارغ کیا. انہوں نے بہت سارے بریگیڈیئرز گئے، اس میں 17 یا 14 بریگیڈیئرز گئے تھے. تو ان میں ایک کور کمانڈر لاہور بھی تھے جن کا بہت قریبی تعلق عمر عطا بندیال صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان. تو وہ جو باتیں ہیں وہ صحافیوں کے پاس انفارمیشن ہے اور وہ جتنی ضروری سمجھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. میں بھی اس سے زیادہ شیئر نہیں کرنا چاہتا. تو صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ صرف سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا 9 مئی کے واقعات میں شامل نہیں ہے. میاں والی کے ایئر بیس پر کھڑے کسی جہاز کو آگ لگا دینا، شہداء کی نشانیوں کو مسمار کر دینا، جناح ہاؤس میں تصویروں کو، گملوں کو، فرنیچر کو توڑ پھوڑ دینا یا اس کو آگ لگا دینا، یہ نقصان نہیں ہے. آرمی میں جو بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو بریگیڈیئرز تیار کیے گئے تھے اور جو جرنیل تیار کیے گئے تھے کہ آپ نے اپنے ہی چیف آف آرمی سٹاف کا تختہ الٹنا ہے، اس پر کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یہ سائفر اپنی جگہ پہ ہے، 9 مئی کے واقعات اپنی جگہ پہ ہے، جس پر لیدے ہو رہی تھی کہ یہ فوجی عدالتوں میں کیس نہیں چل سکتا. تو فوجی عدالتوں میں کیس چلنا اس لیے ناگزیر ہے کہ آرمی کے خلاف ایک بغاوت تھی. وہ لوگ جو توڑ پھوڑ کا حصہ بنے انہیں صرف اس کی سزا ملے گی جتنے جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا. جس نے وہاں سے LCD چوری کی اسے وہ سزا ملے گی، جن خواتین نے وہاں سے گملے یا جو بھی اٹھایا ان کو اتنی سزا ملے گی، جس نے آگ لگائی اس کو اتنی سزا ملے گی، جس نے شہداء کے نشانیوں کو مسمار کیا اس کو وہ سزا ملے گی. لیکن جو ماسٹر مائنڈ تھے جنہوں نے آرمی کے اندر بغاوت پیدا کی اور بہت سارے کور کمانڈرز کو سٹینڈ کر لیا تھا، اب ان کور کمانڈرز کا ان کے خلاف کاروائی کر دینا، ان کا جوڈیشل کورٹ مارشل کر دینا، انہیں گھروں کو بھیج دینا یا جو بھی آرمی کے تحت، یہی صرف نہیں ہے. ان لوگوں کو جنہوں نے بغاوت پر اکسایا تھا اب ان لوگوں کی باری ہے. تو جو میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کی وہ جو B کیٹیگری کی قیادت تھی ان کا بچنا اس مرتبہ ناممکن ہے. محترم ناظرین، میں اس پہ بہت لمبی بات کر سکتا ہوں لیکن مختصر ترین آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 محاذوں پر کوشش ہو رہی تھی. ایک جمائمہ تھی جنہوں نے مغرب کا محاذ سنبھالا ہوا تھا، امریکہ، پورا یورپ، پوری مغرب دنیا اور اسرائیل ان کے ذریعے دباؤ بڑھا رہے تھے پاکستان پر کہ عمران خان صاحب کو. پہلے تو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ مجھے بنی گالہ میں یا زمان پارک میں نظر بند کر دیا جائے اور رفتہ رفتہ یہ کیسز ختم کیے جائیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی طبیعت بگڑی. میں نے پچھلے 4 پروگرامز میں مسلسل کہا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے. جب ان کی مسز بشرا بی بی عمران خان صاحب کو ملی ہیں تو پھر انہوں نے جو عرب ممالک تھے، یہ میں پروگرام میں بریک کر چکا ہوں کہ عرب ممالک کے جو سربراہان تھے ان سے رابطے کیے، ان سے ملی اور ایک ملک کے سفیر سے براہ راست اسلام آباد میں ان کی ملاقات ہوئی اور سفیر صاحب نے اپنے ملک کے سربراہ سے اور پھر بہت سارے حوالے دیے گئے. انہیں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے آپ کے ساتھ کیا تعلقات تھے وغیرہ وغیرہ. تو عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ پیدا کیجئے. اس کے بعد میں یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ادریس ناز ایکسکلوزیو میں یا ناز برداریاں میں فیک بات نہیں کی جاتی. میں وہ بات نہیں کرتا جو تھوکا مجھے چاٹنا پڑے. تو اس کے بعد
چیف آف آرمی سٹاف نے دو ٹوک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ پاکستان میں فوجی بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس لیے اس بارے میں میرے ساتھ کوئی بات بھی نہ کرے. چیف آف آرمی سٹاف نے دو ٹوک جواب دیا ہے. اپنے تمام سعودی عرب جتنے بھی ہمارے عرب ممالک, ہمارے جتنے بھی دوست ہیں, ان کو بھی جواب دے دیا, اور یورپ کو, امریکہ تک کو, برطانیہ تک کو. اور آپ نے دیکھا کہ کل ہمارے ایک متحدہ عرب امارات کے ایک ذمہ دار نے سرکاری طور پر سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, ہم اس سلسلے میں عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جواب کیوں دینا پڑا؟ پورا ٹل لگایا, اور اس میں آخری شرط یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی طبیعت بگڑ گئی ہے, بالکل اسی طرح. اور یہ خبر میں نے بریک کی تھی, میں نے کہا تھا کہ ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ علاج کے بہانے ملک سے باہر جا رہا ہے, لیکن چیف آف آرمی سٹاف نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اس لیے باہر بھجوا دیا گیا تھا کہ اس نے کرپشن کی تھی, اس پہ صرف کرپشن کے الزامات تھے. فوج میں بغاوت پیدا کرنے, یہ قطعی طور پر فوج کا معاملہ ہے, اور جب تک فوجی عدالتیں اس کا فیصلہ نہیں کر لیتی کہ عمران خان نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا, اگر کیا تو کس حد تک کیا, اگر کیا ہے تو جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا, ان کی سزا طے نہیں ہو جاتی, عمران خان اس ملک سے باہر نہیں جا سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ 15 سپٹمبر کے بعد عمران خان کو اور ان کی قیادت کو, جو لوگ اس میں شامل تھے, جو احکامات دے رہے تھے, جس میں مراد سعید ہے, جس میں شاہ محمود قریشی کا نام لیا جا رہا ہے, اسد عمر کا نام لیا, جتنے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں, وہ کڑے شکنجے میں ہوں گے, انہیں یہ بھگتنا پڑے گا. 9 مئی کے واقعات ہوا میں تحلیل نہیں ہو سکتے. میری آج کی بات لکھ لیجئے کہ 15 سپٹمبر کے بعد, اسی مہینے کی 15 سپٹمبر کے بعد ایک کڑا احتساب شروع ہونے والا ہے. سزا کا ایسا مرحلہ ایسا شروع ہونے والا ہے جسے کوئی نہیں بچے گا. اور جو میں نے عرض کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف کے منہ سے نکلے ہوئے صرف 3 جملے جو کل انہوں نے کراچی میں کہا, انہوں نے کہا کہ تینوں جماعتوں نے کرپشن کی ہے, اور جس نے کرپشن کی وہ ان سے قومی دولت واپس لی جائے گی, ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. آج ایک خبر وائرل ہوئی کہ پیپلز پارٹی کے فلاں منسٹر کے گھر سے, اس کے ایم این اے کے گھر سے اتنے ٹرک سونا نکل آیا. پہلے خبر آئی کہ شازیہ طاہر مری کے گھر سے اتنے اربوں روپے نکل آئے. اس سے پہلے آیا کہ شرجیل میمن کے گھر سے اتنے پیسے نکل آئے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں, اس لیے میں دہرانا نہیں چاہتا, نہ میرا اس سے سروکار ہے. میں پیپلز پارٹی کے کسی ایک شخص پر الزام نہیں لگا رہا کہ لیکن آپ پیپلز پارٹی کے یو سی کا چیئرمین بھی گھر اگر ٹٹول کے دیکھ لیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو 10-20 ارب روپے مل جائیں گے. ان لوگوں نے اس درجہ کرپشن کیا, اور میں نے کہا تھا کہ سیلاب کے دنوں میں سندھ میں جو کرپشن ہوئی ہے, سندھ میں اس درجہ کرپشن ہے کہ وہاں لوگوں کے لیے سرکاری ہسپتال میں دینے کے لیے پیناڈول تک, ڈسپرین تک موجود نہیں. لیکن وہاں کے جو عمراء ہیں, وزراء ہیں, اور آپ اس بات کو تو چھوڑیے کہ سرکاری فنڈز کہاں جاتے ہیں. سب سے بڑی بات, سیلاب کے دنوں میں جب امدادی قافلے گئے تھے تو وہ ڈیروں نے انہیں لوٹ لیا. وہاں کے مقامی جو سمجھ لیجئے کہ یونین کونسل کا چیئرمین جو تھا, اس کے گھروں میں, اس کے گوداموں میں اتنا قیمتی سامان بھرا تھا کہ اس سے پورے گاؤں میں خوراک بانٹی جا سکتی تھی, ان کو ریلیف دیا جا سکتا تھا, لیکن لوگوں تک نہیں پہنچنا گیا. پیپلز پارٹی نے سندھ میں وہ کرپشن کی ہے کہ آپ جس کے گھر کی تلاشی لیں گے آپ کو ٹنوں کے حساب سے سونا ملے گا, منوں کے حساب سے سونا ملے گا, آپ کو اربوں ڈالر ملیں گے اور خربوں روپیہ ملے گا. یہ ایف آئی اے, پاکستان کی ایف آئی اے, اس نے تحقیقات کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے. یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں اور مصدقہ انفارمیشن دے رہا ہوں. ایف آئی اے نے دائرہ وسیع کر دیا ہے. مسلم لیگ نون کے لوگ بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں, محترم ناظرین, وہ بچ نہیں سکیں گے. ایک دفعہ ضرور, مجھے نہیں پتا پاکستان کی عدالتیں انہیں سزا دیں گی یا بری کر دیں گی. یہاں تو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک پیپلز پارٹی کے وزیر کے بیڈ سے, اس کی جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا وہاں سے شراب پکڑی تھی جناب نثار ثاقب صاحب نے, اور بعد میں اسے وہ شراب ثابت نہیں کر سکے تھے. فرازنگ رپورٹ نے کہہ دیا تھا یہ تو کھانسی کا شربت ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا عدالتی سسٹم جو ہے طاقتور کو سزا دے سکتا ہے کہ نہیں. اربوں روپے جن کے گھروں سے نکلے ہیں. لیکن یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ سندھ سے لوٹی ہوئی دولت صرف سرکاری خزانے میں جمع کروا دی جائے تو جتنا پاکستان پہ قرضہ ہے اس کو ہم 3 دفعہ ادا کر سکتے ہیں. خیر, اس کا عمل شروع ہو چکا ہے. چیف آف آرمی سٹاف کا ایک جملہ دوبارہ سے دہرا رہا ہوں,
انہوں نے کہا کہ تینوں پارٹیوں نے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے، انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بھی اس ملک کو بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے. ان کے بہت سارے لوگ کرپشن میں ملوث پائے گئے ہیں اور ان کا کڑا احتساب ہوگا، ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جائے گا. چیف آف آرمی سٹاف کے اس جملے کے بعد تاجروں نے دو باتیں کہیں. تاجروں نے کہا کہ جناب چیف صاحب، اگر پھر الیکشن ہوتے ہیں، کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی آ جاتی ہے تو نئے سرے سے کرپشن شروع ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں، یہ تاجروں کی طرف سے پہلی دفعہ بات آئی ہے اور اس بات کو ابھی پہیے لگنے والے ہیں. پھر پورے ملک کے تاجر یہی کہیں گے کہ چیف صاحب ہمیں الیکشن نہیں چاہیے، ہمیں پہلے احتساب چاہیے. اس پر چیف، جو میری اطلاعات ہیں اس پر چیف آف آرمی سٹاف مسکرائے ہیں اور اس کا بھی جواب نہیں دیا. لیکن جو اندر کی باتیں ہیں، جو میرا سورس ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ بات آرمی میں طے پا چکی ہے کہ الیکشن 90 روز میں نہیں ہوں گے، بلکہ 190 روز میں بھی نہیں ہوں گے. احتساب کا پہیہ چلے گا، احتساب ہوگا اور سب کا ہوگا. عمران خان صاحب نے 9 مئی کو جو کچھ کیا، ان کے کارکنوں نے جو کچھ کیا اس کی بھی سزا پائیں گے، اور جو کرپشن کی اس کی بھی سزا پائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ملک کو لوٹا، مسلم لیگ نون نے جیسے بے دردی سے لوٹا، اسحاق ڈار سے لے کر مفتاح اسماعیل تک اور مفتاح اسماعیل سے لے کر رانا ثناءاللہ تک جتنے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اور میاں برادران کے داماد اور وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے لوٹ لیے ہیں، 1100 ارب روپے کے قرضے جو ہیں ہم نے عدالتوں سے معاف کرا لیے، اب جان چھوٹ گئی. آج کا پروگرام، آج کا ادریس ناز ایکسکلوسیو سنبھال کے رکھیے گا، ان کی جان نہیں چھوٹی. دوبارہ سے کیس ری اوپن ہو رہے ہیں اور میں یہ مصدقہ ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ ایف آئی اے پوری انفارمیشن اکٹھی کر رہی ہے کہ کس کس بندے نے کیا لوٹا ہے، اور وہ سارا کچھ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور اس پر پھر بڑی کارروائی ہوگی. محترم ناظرین، ایک بات یہ تھی. دوسرا، چیف آف آرمی سٹاف سے تاجروں نے پوچھا کہ پاکستان کے حالات بہت برے ہیں، اگر ہم پاکستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر دیتے ہیں تو چیف صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہماری کاٹن انڈسٹری، ہماری پاور لوم انڈسٹری وہ 99% بنگلہ دیش میں شفٹ ہو چکی ہے. ایک تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، بلوں کی وجہ سے، اور جو ٹیکسز کے برمار ہیں ان کی وجہ سے. تو ہم لوگوں کو آپ کیوں کہنے آئے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان میں بزنس کیجئے، آپ کو پوری گارنٹی دی جاتی ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں. اس کے جواب میں چیف آف آرمی سٹاف نے جو باتیں کی ہیں، میری بات کی وہ سند ہیں، وہ دلیل ہیں کہ الیکشن 90 روز میں تو کیا 190 روز میں نہیں ہو رہے. چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے، یہ چونکہ اوپن بات کی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں یہ بیچارے تو صفر کر کے چلے گئے ہیں. 4 ارب ڈالر صرف ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. ہم نے سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر لیے صرف رکھنے کے لیے، ہم نے چائنا سے لیے، یو ای سے ہمیں 2.5 ارب ڈالر ملے. 1 ارب ڈالر، 1.25 ارب ڈالر جو ہمیں آئی ایم ایف سے ملا تھا وہ ہم نے ایم این ایز میں آخری دنوں میں شہباز شریف صاحب نے بانٹا 1 ارب روپیہ، اور انہیں کہا کہ آپ کو اپنے حلقوں میں جا کے 2 ارب روپیہ بھی لگانا پڑتا ہے. تو پیسے ہم دیتے ہیں آئی ایم ایف سے، جو ہم نے پیسے لیے وہ اسی لیے لیے، لیکن مسلم لیگ نون کو کسی حلقے سے ہارنے نہیں دینا. یہ بات بھی ایف آئی اے تک پہنچ گئی ہے اور اس پہ بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ سرکاری محکمے جو ہیں، خفیہ جو محکمے ہیں، اس بات کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسے کیسے لوٹا گیا ہے اور کس کے پاس کتنی دولت ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے وہاں 2 باتیں کی ہیں. ایک بات یہ کی کہ میں نے سعودی عرب سے، یہ نہیں کہا کہ میں نے کہنے جاؤں گا. چیف آف آرمی سٹاف سید حافظ آصم منیر نے کہا ہے کہ میں نے سعودی عرب سے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے 15 ارب ڈالر دیے جائیں، اور انہوں نے فرمایا اس میں سے میں نے پہلے 10 ارب ڈالر اور پھر کہا ہے کہ 5 ارب ڈالر ناقابل واپسی ہوں گے، وہ آپ کی طرف سے امداد ہوگی. اسی طرح ایک اور دوست ملک کا نام انہوں نے لیا، وہ بھی ہمارا انتہائی قریبی ملک ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس ملک سے بھی کہا ہے کہ ہمیں فوری طور پر پاکستان کو 15 ارب ڈالر جو ہیں وہ دیے جائیں. اور یہ جو 15 ارب اور 30 ارب ڈالر ہیں یہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں رکھنے کے لیے ہیں. دیکھیے، جب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر، کوئی صورت نہیں ہے ڈالر کو نیچے لانے کی. جیسا کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ منصوبہ یہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب معاہدہ کر کے گئے ہیں
اس کی روح سے 2 مہینے کے بعد یعنی کہ 1 اکتوبر تک ڈالر نے 400 روپے تک جانا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس بات کا مجھے پتا تھا، جس کا کل میں نے پروگرام میں ذکر کیا، کیا آرمی اس سے لا علم تھی یا پھر بے پرواہ ہو کے بیٹھی تھی کہ ہمارا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، کوئی ملک کو لوٹ رہا ہے تو لوٹے، ہم تو لا تعلق بیٹھے ہیں؟ نہیں، آرمی کو اس بات کا پتا تھا۔ کل چیف آف آرمی سٹاف نے ثابت کیا ہے گفتگو کر کے کہ نہ صرف مجھے اس کا پتہ ہے بلکہ میں اس پر کام کر رہا ہوں، پاکستان آرمی اس پر کام کر رہی ہے۔ تو چیف صاحب نے کہا کہ جب تک پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو 30 سے 40 ارب ڈالر تک نہیں لایا جا سکتا، ڈالر 200 سے کم نہیں ہوگا، 150 پر نہیں آئے گا، ہم نے سب سے پہلے ڈالر کو نیچے لانا ہے۔ اگر اپنی معیشت کو کھڑا کرنا ہے، اس کے لیے میں فوری طور پر کوشش کر رہا ہوں کہ 30 ارب ڈالر جو ہے کم از کم پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید جمع ہو جائیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر سی پیک پہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے میں دنیا کو قائل کر رہا ہوں، میں نے رشیا کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے، کر رہا ہوں بلکہ کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے سعودیہ کو قائل کر لیا ہے، میں نے چائنا تو پہلے سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، ایران تک کو انہوں نے کہا کہ میں نے سب کو قائل کر لیا ہے۔ پاکستان میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی جائے گی، جس کے بعد روزگار ہوں گے، لوگوں کے چولہے جلیں گے۔ آج ہمارے نگران وزیر اعظم نے آج سر 9 جو دوبارہ کہا کہ ہم بجلی میں ریلیف دینے کے لیے دوبارہ سے آج انہوں نے میٹنگ بلائی ہے۔ کل انہوں نے کہا تھا کہ 300 یونٹس تک ہم 3000 کا ریلیف دیں گے، لیکن ٹیکسز معاف نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں واضح طور پر آئی ایم ایف نے کہہ دیا۔ آج دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ ڈیل ہو رہی ہے، دوبارہ شرائط طے کی جا رہی ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے آپ کو 1 مہینے یعنی کہ 1 مہینے بعد، آج سے 1 مہینے بعد تقریباً 8000 ارب روپے دینے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بندوبست کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ہم نے ریلیف دینا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو پاکستان میں سیول وار شروع ہو سکتی ہے، خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، غدر ہو سکتا ہے، بغاوت ہو سکتی ہے۔ اس لیے آرمی نے اس کا سختی سے نوٹس لے لیا ہے، تمام اداروں کو پابند کر دیا ہے کہ جس نے ملک کو لوٹا ہے ان سے دولت واپس لائی جائے، کرپشن کو روکا جائے۔ اور ایک بات، کل چیف آف آرمی سٹاف نے واضح احکامات جاری کیے ہیں۔ کور کمانڈر کراچی سے کہا ہے کہ جو ایران کا پیٹرول سمگل ہو کے کراچی میں آ کے فروخت ہوتا ہے، کوئٹہ میں فروخت ہوتا ہے، 1 لیٹر پیٹرول بھی اگر سمگل ہو کے فروخت ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ نے روکنا ہے۔ یعنی کہ یہ کور کمانڈر کراچی کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو ذمہ داری تفویض کی ہے کہ پاکستان کی حدود میں جو اربوں خربوں روپے کی ہر روز سمگلنگ ہوتی ہے اسے روکنا ہے، تاکہ ہمارے خزانے میں پیسے ہیں، ٹیکس کے ذریعے پیسے ہیں، یہ جو چور پیسہ چوری کر کے لے جاتے ہیں اور سارا کچھ غریبوں پہ ڈالنا پڑتا ہے، اس کو روکنا ہے۔ تو چیف آف آرمی سٹاف کی 2 باتوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ چیف آف آرمی سٹاف نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان کو استحکام بخشنا ہے، پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانا ہے، ہم نے زر مبادلہ کے ذخائر میں بے پناہ اضافہ کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کرپشن کا بالکل خاتمہ کرنا، بغیر کسی تخصیص کے کرنا۔ اس میں نون لیگ والے یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ جنرل عاصم منیر کے کزن بن گئے ہیں، ان کے پگ بدل بھائی بن گئے۔ انہوں نے کہا قطعی طور پر ایسا نہیں ہے، کڑا احتساب ہوگا، جس نے کرپشن کی ہے اسے اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ اور عمران خان اور ان کے حواری سن رکھیں کہ تمام ممالک کو پاکستان نے، ریاست پاکستان نے انکار کر دیا ہے کہ عمران خان کو اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہیں، اگر تمام ادارے یہ شواہد پیش کر دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، آرمی تنصیبات پر حملہ ہوا، یا جو 2 جرنیل اس میں سروس سے نکالے گئے ہیں اور 14 بریگیڈیئرز، بھائی وہ کیوں نکالے گئے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ گملے انہوں نے توڑے تھے۔ اگر وہ عمران خان کے کہنے پر بغاوت پر اتر آئے تھے تو پھر اس کی سزا عمران خان کو ملے گی۔ یہ لوگ جان رکھیں کہ عمران خان صاحب پر صرف سائفر کا کیس نہیں ہے، ان پر صرف گھڑی چوری کا کیس نہیں ہے، ان کے خلاف جو سب سے بڑی کارروائی 15 سپٹمبر سے شروع ہونے جا رہی ہے وہ آرمی میں بغاوت پیدا کرنا ہے۔ اور پاکستان کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی میں بغاوت پیدا کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کل کے پروگرام میں آپ کو مزید انفارمیشن دوں گا کہ کس کس کے خلاف کیا کیا کارروائی کی جا چکی ہے، کیا کیا ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں ایف آئی اے نے، اور مزید کیا کیا شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کے عوام کی حفاظت فرمائے،
اور ہمارے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ ہمیشہ جلتے رہیں، ہماری فیکٹریوں کی چمنیاں دھواں اگلتی رہیں، پاکستان کا بزنس پھلتا پھولتا رہے، پاکستان کے غریب عوام سکھ کا سانس لیں، امیروں کے عیاشیوں کے بل ہمیں ادا نہ کرنے پڑیں۔ یہ ساری دعائیں ہیں، آپ اس پر آمین کہیے۔ پاکستان کے عوام بھی زندہ باد اور پاکستان بھی زندہ باد۔